नाज़रीन, प्लेनेट की सबसे बड़ी जंग तो खुद अमेरिका और यूरोप के दरमियान इस वक्त छिड़ गई है और इस फाइट का जो असर है वो पूरी दुनिया पर होने जा रहा है और पूरी दुनिया ये मंजर देख रही है, वो मंजर जो उसने पहले नहीं देखा और पूरी दुनिया इस वक्त फोकस करके बैठी है कि वहां पर क्या होने जा रहा है। एक ऐसा अलायंस जो एक सदी से ज्यादा का ये अलायंस है जिसने दुनिया को रूल किया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी, उसकी ताकत, उसकी डायरेक्शन को जो है वो शेप किया है। पूरी दुनिया उसके, यानी आप देख रहे हैं, जिसने भी सर उठाने की कोशिश की है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो यही अलायंस है जो दुनिया को रूल कर रहा है और बाकी दुनिया इसके मातहत है, दुनिया की गवर्नमेंट्स इसके मातहत है। तो उस अलायंस में अब आपस में फटा पड़ गया है। इसलिए ये हम अपनी तारीख के ये सबसे अहम तरीन मोड़ को देख रहे हैं और एक सदी से ज्यादा का अलायंस ट्रम्प साहब जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट से, अपने इकदामात से उसको विद इन डेज जो है वो आप कह लें कि पारा पारा कर रहे हैं और बिल्कुल जो है वो क्रश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सदी से ज्यादा का ये अलायंस है और इसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस जो है वो कहा जाता है। अब ट्रम्प साहब जो है वो उन्होंने और बहुत सारे धमाके किए हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, बहुत सारी ऐसी धमकियां लगाई हैं, बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने की जो है वो ऑर्डर जारी किया है कि बिल्कुल यूरोप हिल गया है। और इन ताजा तरीन इकदाम के अंदर यूरोप के अंदर रिजीम चेंजेस शामिल हैं और इसके अंदर जो है वो यूरोपियन लीडर्स की इंसल्टिंग शामिल है। इसके अंदर जो है वो 200% तक यूरोपियन ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाना जो है वो शामिल है। इसके अंदर जो है वो ग्रीनलैंड को बाय मिलिट्री फोर्स लेना जो है वो शामिल है। इसके अंदर जो है वो यूरोपियन इकोनॉमीज को डैमेज करना और क्रश करना शामिल है। इसके अंदर यूरोप के खिलाफ, नेटो टेरिटरीज के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करना शामिल है। यानी ये ताजा तरीन जो धमाके ट्रम्प साहब ने किए हैं। और इस वक्त माहौल ये बना हुआ है कि डावोस के अंदर जो है चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, जो सबसे बड़ा फोरम है और आपको पता है ईरान को उसमें शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो अमेरिका और यूरोप का जो फड्डा है वो वहां पर सारी बातें वो हो रही हैं। मतलब इस वक्त वो प्लेटफॉर्म जो है जहां पर बाकी चीजें डिस्कस होती हैं वो इस वक्त अमेरिका और यूरोप, हालांकि वहां पर वो डिस्कस उन्होंने करना था ईरान को, उन्होंने जनाब फलस्तीनियों को और मिडिल ईस्ट और इधर उधर, तो वो प्लेटफॉर्म इस वक्त वहां पर शदीद कशीदगी है। यूरोपियंस जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और यूरोप जो है वो उन्होंने हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। यूरोपियंस ने भी अब कहना शुरू कर दिया है, जो वो जरा पहले रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि वी आर गोइंग ऑल द वे अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने इकोनॉमिक मेजर्स की धमकी लगाई है, जवाबी टैरिफ्स की धमकी लगाई है, दीगर इकदामात वो कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर वो धमकी लगा रहे हैं और डिस्कशन जो वो कर रहे हैं। यूरोप बिल्कुल अब दूसरा रास्ता जो वो लेना शुरू हो गया है और वो कह रहा है कि हम बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करेंगे इस अमेरिकन बिहेवियर को, ट्रम्प के इस बिहेवियर को। साथ साथ यूरोप एक मैसेज ये भी भेज रहा है ट्रम्प साहब को, ट्रम्प साहब के दरबार में कि ये रास्ता आप ना लें, इससे हम दोनों तबाह हो जाएंगे, हम दोनों की ताकत कमजोर होगी, हमारी इकोनॉमी डैमेज होगी। ये साथ साथ यूरोप एक मैसेज ट्रम्प को भिजवा रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब आगे से ये कह रहे हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक बात है कि या तो तुम ग्रीनलैंड जो सरेंडर कर दो, उसके बाद मैं सोचूंगा शायद टैरिफ ना लगाऊं, बाकी ग्रीनलैंड तो सबसे पहले मुझे दो ना। तो यानी ग्रीनलैंड पे कैसे दे दें, तो उधर से वो कह रहा है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो यूरोपियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें हम दोनों का नुकसान होने वाला है, लेकिन यूरोपियंस कह रहे हैं कि अब हम फिर खामोश नहीं बैठ सकते, अगर होता है नुकसान तो हो जाए। ये सूरत हाल यहां तक पहुंच गई। और रशिया जो एक सदी से ज्यादा इस अलायंस से लड़ रहा है, या स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो 80 साल से लड़ रहा है, और उसको आपको पता है कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स भी हुआ इसी अलायंस के हाथों, और वो फिर पिछले 30-40 सालों से मुसलसल वादा खिलाफी और बहुत कुछ उन्होंने भुगता है। और इस वक्त जो यूक्रेन वॉर वो फेस कर रहे हैं वो भी इसी अलायंस की वजह से है। तो रशिया इस मोमेंट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि जब ये दोनों आपस में लड़ पड़े, वैसे तो ये दोनों मिलकर रशिया से लड़ रहे थे, अब इन दोनों का शदीद फड्डा हो गया, यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ इकोनॉमिक और मिलिट्री फोर्स दोनों इस्तेमाल करने की धमकियां लगा रहे हैं। और अमेरिका ने तो इस्तेमाल कर भी दी है इकोनॉमिक फोर्स और मिलिट्री फोर्स की वो धमकी लगा रहा है। तो रशिया इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको वो पूरी तरह से एक्टिव भी है। और रशिया की स्टेटमेंट्स बार बार ग्रीनलैंड के हवाले से आ रही हैं जो ट्रम्प के हक में है। रशिया की आने वाली स्टेटमेंट ट्रम्प के हक के अंदर है।
اچھا ادھر مڈل ایسٹ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر تیزی کے ساتھ بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں اور جو وہاں پر ہوگا اس کا اثر یہاں مڈل ایسٹ میں ہوگا۔ رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ ہم پوری طرح سے رابطے میں ہیں، ایران کے لیے ہماری مکمل سپورٹ ہے، اور ساتھ رشیا کا فارن منسٹر نے کہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ دیکھ رہے ہیں، لبنان سے، شام سے، عراق سے ایران تک وہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ پنپتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ شام کے اندر صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے نمبرز رکھے تھے کہ 100 داعش کے جو لوگ ہیں وہ جیل سے ان کو فرار کروا دیا گیا ہے۔ اب جو نمبر سامنے آ رہے ہیں وہ 1500 ہیں۔ اب یہ 1 گھنٹے میں تو 2 گھنٹوں میں تو اتنے نمبرز نہیں بڑھ گئے، اٹس مین کہ جو پہلے نمبرز آ رہے تھے وہ زیادہ تھے لیکن ظاہر نہیں ہوئے تھے، اب ظاہر مزید ریلیز بھی کیے گئے ہیں، بھگائے بھی گئے ہیں اور نمبرز بھی مکمل طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ 1500 تک تعداد جب وہ پہنچ گئی ہے، یہ 1500 ہی کافی ہیں، یہ بڑے بھیانک آپریشن کرنے کے لیے اور ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ 1500 بھی بہت ہے، اور نمبرز اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر 2-4 ہزار یہاں سے بھاگ گئے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور عراق کی فوج جو وہ بالکل ادھر نشانہ لے کر کھڑی ہے، لیکن اتنے بڑے بارڈر کو وہ کیسے جو ہے وہ سیکیور کریں گے؟ تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آغاز یورپ ہی سے کرتے ہیں، جو یورپ اور امریکہ کی فائٹ ہے، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے اثرات مڈل ایسٹ پر ہوں گے، افریقہ پر ہوں گے، ایشیا پر ہوں گے، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر ہوگا، کیونکہ یورپ اور امریکہ جو دنیا کو رول کر رہے ہیں، دنیا کی اکانومیز کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کے ملکوں کو ماتحت کرتے ہیں۔ نیٹو نے کتنے ملکوں کو تباہ کیا، کتنے ملکوں کو کرش کیا، کتنے تختے الٹے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کولیکٹو ویسٹ ہی ہے جس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے پچھلے 2 سال میں، یہ کولیکٹو ویسٹ ہی ہے جو ایران کے اوپر جنگ لانچ کر چکا ہے، صحیح ہے، افریقہ میں۔ یہ جو کولیکٹو ویسٹ کا بریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اثرات سب کے اوپر آئیں گے۔ اور یہ ایک اور امپورٹنٹ اس میں چیز یہ دیکھیے کہ دنیا کے لیے اس میں بہت بڑا موقع ہے، OIC کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ اب کولیکٹو ویسٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں الجھ رہا ہے، تو یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اتحاد کو آگے بڑھائیں، ملٹری الائنسز کو آگے بڑھائیں اور اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو پرسو کریں۔ اور OIC کو چاہیے، عرب ورلڈ کو چاہیے، اور یہ مڈل ایسٹ کے مالک کو، کہ وہ اسرائیل کو کنفرنٹ کریں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ان کا دھیان اب ادھر ہونے والا ہے اگر یہ معاملہ مزید ایسکیلیٹ کرتا ہے۔ اسرائیل اس سارے معاملے میں کیا کرنے والا ہے؟ اسرائیل ناظرین اس معاملے کو یوز کرے گا ٹو گوئنگ آل دا وے اگینسٹ دا ریجن، جو کہ وہ پہلے بھی اس نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی ہے، لیکن وہ میکسیمم ایکسپینشن کی طرف جائے گا، کیونکہ دیکھیں دنیا بریک ڈاؤن ہو رہی ہے نا، نہ کوئی رول ہیں جو اس نے پہلے ہی توڑ دیے ہیں، ویسے بھی ویسٹ دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ ڈپلومیسی ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، سب کچھ تو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل جو ہے نا وہ آل دا وے جائے گا ریجن کے خلاف، میکسیمم ایکسپینشن کرنے کی کوشش کرے گا، بہت ساری جنگیں چھیڑے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب زیادہ طاقت تو اس کے پاس ہے۔ تو جب ڈپلومیسی، انٹرنیشنل لا، یہ وہ سب کی ظاہر ہے کوئی ویلیو ہے نہیں، تو وہ طاقت ہی کے ذریعے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، جو کہ وہ پہلے سے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اسرائیل کو بائی فورس پش بیک کر دیا جاتا ہے تو یہاں اسرائیل سروائیول پوزیشن کے اندر آ جائے گا۔ وائی؟ کیونکہ اب کولیکٹیو ویسٹ اس کو بچانے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ تو اگر اب یہ بات صرف یہ ہے کہ اسرائیل کا راستہ ڈپلومیسی، ڈائیلاگ، اس سے نہیں روکا جا سکتا، اسرائیل کو طاقت ہی سے روکا جا سکتا ہے، اور جب طاقت ٹکرائے گی تو اسرائیل ایک سروائیول پوزیشن کے اندر آ جائے گا، کیونکہ اس کو بچانے کے لیے بھی کولیکٹیو ویسٹ جو نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ذرا ٹرمپ نے جو نئے دھماکے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت پورا یورپ ہلا ہوا ہے، اور خود امریکہ کے اندر بہت بڑا پینک ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا اتحادی ہے یورپ، کینیڈا، باقی مالک، ان کو ٹرمپ کس طرح سے جو ہے وہ اس ٹرسٹ کو توڑ رہا ہے جو دہائیاں لگا کر جو وہ بنا ہے، اس کو ود ان ڈیز کیسے ٹرمپ توڑ رہا ہے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کی سیکیورٹی نہیں ہے، اس میں امریکہ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں امریکن اکانومی کا ان لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ یورپ میں چیزیں نہیں بیچیں گے تو چائنا جا کر بیچیں گے، کدھر بیچیں گے؟ تو ایک انڈیپینڈنٹ یورپ، پھر وہ جیسے انہوں نے جا کر لیٹن امریکہ سے ڈیل کر لی، تو کل کو وہ ایشیا میں آ کر ڈیلز کریں گے، تو امریکہ کدھر جا کر بیچے گا؟ ادھر چائنا موجود ہے، ادھر یورپینز اپنی ڈیلیں کر رہے ہوں گے، تو امریکن اکانومی کو ان لانگ رن جو نقصان ہی ہوگا، فائدہ کہاں ہوگا؟ اچھا، تو بہرحال جناب ٹرمپ صاحب نے برطانیہ کو نشانے پر لیا ہے، فرانس کو نشانے پر لیا ہے، ڈنمارک کو نشانے پر لیا ہے، گرین لینڈ کو، یورپ کو ایز اے ہول نشانے پر لیا ہے، اور ایک ایک کو بھی ہٹ کیا ہے، ایز اے ہول بھی نشانے پر لیا ہے۔ انہوں نے میکرون کو، UK کو، Trump takes aim at UK and France and Macron and Greenland. انہوں نے UK کو موک کیا، یعنی کائنڈ آف انسلٹ کی، اور کہا کہ یہ کس قسم کا ہمارا ایلائی ہے، اور اس کے ایک اقدام کو جب وہ اسٹوپڈ اقدام جب وہ کہا
وہ چغوس آئی لینڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ ٹرمپ نے یو کے حوالے سے یہ لینگویج استعمال کی ہے، موک کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسٹوپڈ ہے، اور کہا کہ یہ ون آف دا ریزن ہے کہ ہم گرین لینڈ کو لینے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ سائڈس یو کے اسٹوپڈیٹی، الفاظ آپ چیک کریں، اوور چغوس آئی لینڈ ایز اے ریزن ٹو ٹیک اوور گرین لینڈ۔ یہ جو ناظرین چغوس آئی لینڈ ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ انڈین اوشن کے اندر یہ چغوس آئی لینڈ ہے، جو ڈیاگو گارشیا بیس ہے، یہ اس ریجن کے اندر امریکہ کی جو سب سے اسٹریٹجک بیس ہے، وہ قطر میں نہیں ہے، وہ باقی جو وہ یہاں ڈیاگو گارشیا میں، جہاں پر ان کے B-2 بامبرز کھڑے ہوئے، تو یہ سارے وہ چغوس آئی لینڈ ہیں۔ یہ امریکہ برطانیہ کی کالونی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پچھلی سینچری سے۔ تو ابھی ریسنٹلی یعنی بائیڈن کے آخری مہینے کے اندر جو ہے برطانیہ نے چغوس آئی لینڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں کچھ سوورینٹی جو ہے وہ ان کو ڈیلیور کر دی گئی، ان کے حوالے کر دی گئی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ بیس ہماری رہے گی لیکن اس کا ہم پے بھی کریں گے، یہ وہ کر کے یعنی کچھ سوورینٹی جو وہ دی گئی۔ اور اس ڈیل کو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی برطانیہ نے امریکہ سے پوچھ کر یہ اقدام اٹھایا، تو اب وہ امریکہ اپنی اس سپورٹ سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور الٹا برطانیہ کو بلیم کر رہا ہے کہ یہ تو اسٹوپڈیٹی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو ویسے بھی ان آئی لینڈز کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ کلونیل دور کے آئی لینڈز ہیں، جیسے برطانیہ نے کالونیز بنائی تو وہ بھی کالونی انہوں نے وہاں پر بنائی تھی، لیکن بعد میں یہ امریکہ اور برطانیہ نے وہاں پر بیس بنا لی، تو اس لیے باقی کالونیز جیسے انہوں نے چھوڑ دی، تو یہ آئی لینڈز آج بھی ان کے پاس ہے، لیکن اب انہوں نے کچھ سوورینٹی ان کے حوالے کی ہے اور امریکہ سے پوچھ کر کی۔ اب ٹرمپ صاحب جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسٹوپڈ اقدام ہے، اور کہا کہ یہ ایکٹ آف ٹوٹل ویکنس ہے، اس پر آگے سے برطانیہ کا بڑا سخت رد عمل جب وہ آ رہا ہے، یعنی مکمل ایکسپلوڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں معاملات، اور پوائنٹ آف نو ریورس کے اوپر جب وہ جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب دیر کین بی نو گوئنگ بیک آن گرین لینڈ، اب واپسی نہیں ہو سکتی، اب گرین لینڈ سے واپسی نہیں ہو سکتی، گرین لینڈ ہم لیں گے اب، یعنی بالکل بات بہت آگے نکل گئی ہے، اب نہ ڈائیلاگ، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی ڈپلومیسی، نہ کوئی درمیانی راستہ، نہیں، گرین لینڈ اب ہمارا ہوگا، دیر از نو گوئنگ بیک۔ اور ساتھ ٹرمپ نے کیا کیا، میکرون نے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اور یورپین لیڈرز نے جو ٹرمپ کو میسج بھیجے ہوئے تھے وہ بھی لیک کر دیے، اپنے سوشل ٹروتھ کے اوپر ڈال دیے۔ یعنی آپ یہ بہت بڑا انسلٹ ہے، چونکہ ان میسیجز کے اندر ایک جیسے ٹرمپ کو ڈیل کیا جاتا ہے ذرا خوشامد کر کے، یعنی میکرون ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے حضور ہم پیرس میں ایک میٹنگ رکھتے ہیں، G7 کو میں بلا لیتا ہوں، ہم گرین لینڈ پر بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گریٹ تھنگز ہم کرتے ہیں، مطلب ایک ذرا ٹرمپ کو جیسے ڈیل کیا جاتا ہے کہ ذرا خوشامد کر کے یہ وہ اس طرح کی بات وہ تھی، پرائیویٹ میسج تھا۔ اس طرح نیٹو سیکرٹری جنرل وہ ذرا خوشامد کر رہا ہے کہ آپ نے کیا زبردست اقدام اٹھایا ہے ایران کے خلاف، شام کے خلاف، اور غزہ کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں، اور یوکرین کے اوپر آپ زبردست کام کر رہے ہیں، تو میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ آپ یورپ جب آ رہے ہیں تو ہم ملاقات ہوگی، اور میں اس پلیٹ فارم کے اوپر یعنی ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر آپ کی ساری خدمات کو جو ہے وہ میں سراہوں گا۔ تو اس کائنڈ آف اپیزمنٹ اور خوشامد ان میسیجز کے اندر شامل ہے، جو کہ ٹوٹلی پرائیویٹ میسیجز ہے، ٹرمپ نے وہ بھی پبلک کر دی ہیں۔ یہ پچھلے 2 گھنٹوں کی ساری واقعات ہے، وہ جس کو 1 سینچری لگی ہے، یہ کہنا کوئی آسان نہیں ہے، 1 سینچری، اور ٹرمپ صاحب نے 2 گھنٹوں کے اندر ان کا بیڑا غرق کر دیا بالکل، یعنی کہ وہ تیزی کے ساتھ اس کو جو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ اگلی بات سنیے، انہوں نے ایک اور کام کیا، اب یہ دھڑا دھڑ جیسے ٹرمپ صاحب ٹک ٹک کر کے جو میسیجز ڈال رہے ہوتے، تو اگلی پوسٹ انہوں نے یہ کر دی کہ یورپین لیڈرز جو ٹرمپ سے ملنے گئے تھے اور ان کو آگے قطار میں بٹھایا گیا تھا، وہ AI انہوں نے امیج بنائی اور دوسری طرف ایک میپ لگا دیا اور گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ دکھایا گیا، یعنی ادھر امریکن فلیگ انہوں نے لگایا گرین لینڈ کے اوپر، یہ انہوں نے، اور سامنے یورپین لیڈرز بیٹھے ہوئے، انہوں نے دکھایا کہ تمہاری مطلب کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں تو گرین لینڈ کو انہوں نے امریکہ کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ امریکہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے، امریکہ اور یورپ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں لیکن دنیا کے ساتھ، لیکن اب وہ ایک دوسرے، امریکہ ان کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آل دا وے جائیں گے۔ اور ٹرمپ صاحب نے فرانس کو، میکرون کو دھمکایا کہ 200% ٹیرف میں لگاؤں گا۔ دیکھیں نا، یہ کوئی شغل نہیں ہے، فرانس ہے، 2 عالمی جنگیں لڑی ہیں، پھر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں،
تو ان کی اکانومی کو کرش کرنے کی بات کرنا, 200% ٹیرف, کیا فرانس کو کوئی اس طرح سے ٹریٹ بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ان کی بہت ہسٹری ہے ممالک کی, برطانیہ, فرانس, ٹھیک ہے نا. اور اگر امریکہ بھی آج ہے تو امریکہ کو بسانے والے کون ہیں؟ یہی ویسٹرن یورپ ہی ہے, یہی سے لوگ گئے تھے جنہوں نے امریکہ کو بسایا. تو ان ملکوں کو اس طرح سے, اور دیکھیں شغل تو نہیں ہو رہا, صرف ٹرمپ صاحب جو اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ ہل جاتی ہے, اور جو انویسٹرز ہیں وہ پیسہ روک لیتے ہیں کہ بھئی اتنی انسرٹینٹی ہے, ہم کیوں اپنا پیسہ مارکیٹ میں لے کر آئیں. جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ہل جاتی ہے, بہت صرف ایک سٹیٹمنٹ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر 200% کی دھمکی انہوں نے لگائی ہے کہ فرانس کی جو مین یعنی کہ ان کی ایکسپورٹس ہیں, شیمپین ہے, وائن ہے, اس کے اوپر لگا دیں گے. اور وجہ کیا بتائیے؟ کہتے ہیں کہ میکرون نے جو ریفیوز کیا ہے کہ وہ غزہ بورڈ آف پیس کا ممبر نہیں بنے گا, تو اس پر میں اس کے اوپر 200% ٹیرف. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل نا اب چیزیں بریکنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ رہی ہیں. کیا دنیا کی سپر پاور کی کوئی ایسی لیڈرشپ ہو سکتی ہے جو ایسے سوچتی ہو کہ وہ بورڈ آف پیس کا ممبر نہیں بنے؟ تو جی ان پر 200% ٹیرف لگ جائیں گے. خود امریکہ نے بھی ویسے اس طرح تو بہیو کبھی بھی نہیں کیا, مطلب وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ذرا پس پردہ طریقے سے, اس طرح تھوڑی ہوا ہے کہ مطلب وہ بورڈ آف پیس کا ممبر, اور وہ بھی فرانس نے کہا کہ ایٹ دس پوائنٹ ہم ابھی ایگری نہیں ہیں, ابھی ہم تیار نہیں ہیں, بعد میں دیکھیں گے. تو 200% ٹیرف لگائیں گے, یعنی جو کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اتنے ٹیرف لگا رہا ہوں, اتنے لگا رہا ہوں. ظاہر ہے یہ ایسا بیہیویئر تب ہوتا ہے جب ایک امپائر اپنے بالکل ڈکلائن کو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں ڈکلائن ہے. یہ بیہیویئر کیوں آ گیا ہے؟ اصل میں یہ ڈکلائن ہے. پھر ٹرمپ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کا تو ٹائم ہی بڑا تھوڑا رہ گیا میکرون کا, یہ بہت جلد اپنے آفس سے آؤٹ ہوگا. یعنی ریجیم چینج. ریجیم دیکھیں آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کر کے وہاں پر پبلک اوپینین کو بھی تو شیپ کر رہے ہیں, تو ریجیم چینج کی بات وہ فرانس میں کر رہے ہیں, کوئی دنیا کا ملک کر سکتا ہے. اور گرین لینڈ کو انہوں نے کہا کہ دس از US ٹیریٹری ایسٹ 2026, یہ انہوں نے آگے سے لکھا. اچھا جو سیکٹری آف ٹریجری ہیں امریکہ کے, انہوں نے خبردار کیا یورپ کو ناٹ ٹو ریٹیلیٹ اگینسٹ ٹرمپ گرین لینڈ ٹیرف. اور کہاں پر کیا ہے؟ ورلڈ اکنامک فورم پر بیٹھ کے یورپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آگے سے ریٹیلیٹ مت کرنا. اگین دس از دا ٹول دیٹ واز یوزڈ آن دا ورلڈ. وہ کیسے؟ ایران پر حملہ ہو گیا, ایران کو کہا جا رہا ہے آگے سے ریٹیلیٹ مت کرنا. اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ پر اٹیک کر دیا, الٹا یورپ اور امریکہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آگے سے ریٹیلیٹ مت کرنا. ٹیرف لگائے جا رہے ہیں, سینکشن لگائی جا رہی ہیں, آگے سے ان ملکوں کو کہا جا رہا ہے کہ ریٹیلیٹ مت کرنا. یہ تو پیور یعنی کہ ایک امپیریلزم ہے نا, کہ وہ مارتے چلے جا رہے ہیں اور آگے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ رسپونڈ بھی مت کرو. تو ٹیسٹ آف اٹس اون میڈیسن. تو یہ یورپین جب اس وقت کیا سٹیٹمنٹ جاری کر رہے تھے, آج امریکہ پھر وہی ٹول ان پر استعمال کر رہا کہ جو ہے نا رسپونڈ مت کرنا. اصل میں یہ ہوا یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ تو بالکل تباہ ہو گیا تھا نا, ان کی پاور بالکل ختم ہو گئی تھی, ڈیمیج ہو گئی تھی اور بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے. تو یورپ کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ امریکہ ہی نے فنڈ کیا اس کو, اور اصل طاقت تو امریکہ ابھر کر سامنے آیا نا, تو وہ یورپ کو ساتھ لے کر چلا ہے. اگر امریکہ یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو یورپ دوسری عالمی جنگ کے بعد بالکل تباہ ہو گیا تھا. تو یہ امریکہ ہی ہے جس نے یورپ کو ساتھ لے کر چلا, لیکن امریکہ کی اپنی ضرورت تھی, یورپ کے بغیر وہ یہ اقتدار بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب یعنی کہ امریکہ اس گھمنڈ میں کہ یورپین کی حیثیت کیا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یورپین کی بڑی حیثیت ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ بہت تگڑا ہے, بہت طاقتور ہے, ان کی اکانومی, ان کی ملٹری, وہ ساری بات صحیح ہے, لیکن امریکہ بھی یہ اقتدار دنیا پر نہیں کر سکتا تھا اگر یورپین ساتھ نہ ہوتے. اب ذرا یورپینز کی ٹون دیکھیے, وہ بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی ہم فلم تو نہیں دیکھ رہے. یورپ اور امریکہ, بیلجیم کے پرائم منسٹر نے ابھی سٹیٹمنٹ جاری کیا, انہوں نے کہا کہ یورپ کو اب وقت آ گیا کہ ٹرمپ کو بتانا ہوگا کہ اب وہ بہت آگے جا چکا ہے اور اس سے آگے اب نہیں جایا جا سکتا, یعنی انف از انف, اور وی ول گو آل دا وے. اب ہم بالکل یعنی کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں کریں گے, کوئی ریسٹرین نہیں کریں گے, ہم آل دا وے جائیں گے اگینسٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. بڑا ہارڈ لائنر انہوں نے ریٹرک جب وہ امریکہ کے خلاف اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حد ہوتی ہے کسی چیز کے, ایک نیٹو ملک کو دھمکایا جا رہا ہے ملٹری فورس کے ساتھ, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور ہم بریکنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ رہے ہیں, یعنی اب چیزیں بالکل جب وہ بریک ڈاؤن کرنے والی ہیں. اور یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ US کے لیے بھی کیٹاسٹرافک ہوگی اور ہمارے لیے بھی ہوگی, لیکن اگر امریکہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر گو آن.
پھر ٹھیک ہے ہماری جو نقصان ہوتا ہے ہو جائے, اب ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. بیلجیم, اور بیلجیم کی بہت امپورٹنٹ ہے, برسل یعنی کہ یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر بیلجیم کے اندر ہے. ڈنمارک نے کہا, ڈنمارک کے پرائم منسٹر نے, کہ اگر کوئی ملک ہمارے خلاف ٹریڈ وار شروع کرے گا تو پھر ہم رسپونڈ کریں گے. اور یو کے نے پھر آگے سے رسپونڈ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نیشنل سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جو چگوس ڈیل ہوئی تھی اس کو ایکٹ آف سٹوپیڈیٹی کہنا یہ بہت غلط بات ہے, اور ہم نے امریکہ سے پوچھ کر کیا تھا, امریکہ نے پبلکلی اس کو سپورٹ کیا تھا, اب وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ان کا بھی بڑا ہارش ریئیکشن جب وہ آ رہا ہے, اور ان کا ہے کہ ہم اپنے اسٹانس پر کھڑے ہیں اور اپنی پالیسی کو آگے بڑھائیں گے. سب سے جو امپورٹنٹ بات سامنے آ رہی ہے وہ یورپی یونین کی جو پریزیڈنٹ ہیں ارسلا, جو کہ ظاہر ہے اسرائیلی لابی اور وہ سارا بھی ہیں, انہوں نے کوئی سینکشن نہیں لگنے دی. لیکن بہرحال اب ان کو یورپ ڈوب رہا ہے نا, تو یورپ کے مفادات کی اب بات کرنی ہے, تو ان کا بڑا سخت ریئیکشن آ رہا ہے. ان کی ٹون جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹیرف ہمارے اوپر لگانا گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر یہ مسٹیک ہے. ویسے یہ ٹول یہ مل کر دنیا پر استعمال کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا, اب ان پر ہو رہے ہیں تو غیر غلط ہے. چلو وہ کریں یہ مسٹیک ہے, اور ہم یونائٹڈ رسپانس دینے جا رہے ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ پہلی بار, یعنی چونکہ جو پہلے ٹیرف لگے تھے تو ان پر یہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے بڑی کمزور پوزیشن لی ہے ان فرنٹ آف ٹرمپ. ٹرمپ کی ساری ڈیمانڈز انہوں نے مان لی تھی کہ اتنے $100 بلین بھی ہم انویسٹ کریں گے, اتنا تیل بھی لیں گے, یہ سارا کچھ انہوں نے مان لیا تھا. تو ان پر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی. ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یورپ کو تو بیچ دیا گیا ہے. تو اب یعنی ان کا سٹانس لینا سخت, یہ بہت بڑا شفٹ ہے یورپین پالیسی کے اندر. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یونائٹڈ رسپانس دیں گے, تمام یورپ مل کر جو رسپونڈ دے گا. انہوں نے کہا کہ نیو یورپ جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. اور یہ بات سنیے, لیٹن امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہماری ڈیل ہو گئی ہے, اور ایشیا اور باقی ملکوں میں ہم جا رہے ہیں, باقی ریجن میں ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ بھی ہماری بات چل رہی ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ٹائز ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ آگے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو ایک بار پھر کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور یہ ٹیرف وغیرہ نہ لگائے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم گھسیٹے جائیں گے دونوں ڈاؤن ورڈ اسپائرل, دونوں کا نقصان ہوگا, بہت دونوں نقصان کے اندر جائیں گے, اور ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہوگا. اس طرح بڑے سیانے ہیں, دشمنوں کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو پھر ہم جب رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. اور گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر ہم پوری طرح سے ڈنمارک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بڑی میسو انویسٹمنٹ یورپ گرین لینڈ میں کرنے جا رہا ہے, اور ہم ایک نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر جب لے کر آ رہے ہیں یورپ کے حوالے سے. یعنی یورپ بالکل ٹرانسفارم ہو رہا ہے, اپنی سیکورٹی اکانومی اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے فرام امریکہ. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اب ذرا رشیا کی بات سن لیں. رشیا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ وہ بالکل اس وقت کہہ رہا ہے کیا بات ہے. تو رشیا کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. رشیا نے کہا ہے کہ گرین لینڈ از ناٹ اے نیچرل پارٹ آف ڈنمارک. یہ گرین لینڈ کیسے ڈنمارک کا حصہ ہو گیا؟ وہ رشیا نے سمجھ لے کہ بالکل ان کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے. گرین لینڈ تو کوئی نیچرل پارٹ ہے نہیں ڈنمارک کا. یہ کس لاجک کے ساتھ, مطلب وہی جو ٹرمپ کا موقف ہے کہ بھئی یہ آپ کا کیسے ہوا. تو آلریڈی ڈیبیٹ جاری ہے کہ بھئی یہ گرین لینڈ ڈنمارک کا کیسے ہے, کیسے گرین لینڈ ڈنمارک کا. تو رشیا نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے, بھئی گرین لینڈ کیسے ہوگا ڈنمارک کا. تو انہوں نے یعنی ٹرمپ کے موقف ہی کی حمایت کی, ٹرمپ ہی کو انکریج کیا کہ چڑھ دوڑ, ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے حساب سے لے کر جب چل رہے ہیں. تو بڑا پینک امریکہ کے اندر بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ صاحب چیزوں کو تیزی کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ہار گیا تو مجھے یہ امپیچ کر دیں گے. تو اس نے جو بھی کرنا ہے فوری کرنا, ایران جنگ سے لے کر یہ وہ سارا. رشیا کے فارن منسٹر نے کہا ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں, اور اسرائیل لیبنان سے وڈرا کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا وہ کس موقف کی حمایت کر رہے ہیں, حزب اللہ کے موقف کی. وڈرا کرنے کے لیے یہ بالکل اسرائیل اس میں وعدہ خلافی کر رہا ہے, اگریمنٹ کی خلافی کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران, لیبنان, شام یہ سارے جو ہیں ہمیں جنگ کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور گولان ہائٹس کے اوپر حالات بہت خراب ہیں, اور اسرائیل جب وہ بفر زون سے آگے آ چکا ہے. ایران, شام اور لیبنان کی وہ بات کر رہے ہیں. اسی درمیان جناب عراق یہ کہہ رہا ہے, عراق کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ بالکل ہم تیار ہیں, ریجنل ڈیولپمنٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اپنی سیکورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اتنا بڑا بارڈر وہ کیسے سنبھالیں گے؟ 1500 جو ISIS کے فائٹرز ہیں وہ وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا. یہ اس وقت کی تازہ ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں دنیا کا سب سے بڑا الائنس ہے وہ کس طرح سے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور ٹرمپ
اب یورپ کو یہ خطرہ ہے ٹرمپ کسی بھی وقت آرڈر کر سکتا ہے گرین لینڈ کو انویڈ کرنے کا، اور امریکنز کو بھی خطرہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنے رائے لگا کر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔